my Muslim revert journey. So by now you know that I listened to this song and I had this experience in the car. I grew up in a Christian home and I had been going to church like every Sunday since I was like a little kid, like since I could remember. And then we'd go to like youth groups on Friday nights, and I went to Christian schools, private Christian schools, and even in the breathwork groups, I would be in these groups and I could just, it was just like, it would just wasn't quite hitting the mark for me personally. And I just remember when this happened, I was like, that's interesting, because at the time I was going back to church and I was actually like, yeah, no, this still isn't resonating. As much as I enjoyed it and I still respect people in that belief, it just wasn't for me, is basically what I'm getting at. It was not for me. प्यारे दर्शकों, हम इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच और स्पेनिश ज़बानों में बयान की गई मुख्तलिफ रिवर्ट स्टोरीज को हिंदी उर्दू डबिंग के साथ आपके लिए अपलोड करते हैं। इस काम के लिए हमें YouTube की कॉपीराइट पॉलिसी का भी ख्याल रखना होता है। इस वजह से हम वीडियो में भी कुछ वाज़ेह और बामायने बदलाव करते हैं, मगर हम आपको इस बात की ज़मानत देते हैं कि हमारे चैनल पर आपको कोई फेक या झूठी स्टोरी नहीं मिलेगी। हम ओरिजिनल सच्ची कहानियाँ और वाक़यात आपके लिए लेकर आते हैं और सच ही आपके सामने पेश करते हैं। इंशाल्लाह सच ही आपको दिखाते और सुनाते रहेंगे। अगर आप ऐसी ही रिवर्ट स्टोरी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी कि जिन्होंने मुझे इस्लाम कबूल करने की तरफ माइल किया। तो आइए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं कि मैं एक ईसाई घर में पली बड़ी हूं और मैं बचपन में हर इतवार चर्च जाती थी जब से कि मैं बहुत छोटी बच्ची थी, यानी जब से मैंने होश संभाला। और नौजवानी में भी मेरा यही मामूल रहा कि हम जुमे की रातों को यूथ ग्रुप्स में भी जाते थे। और मैंने बचपन से ही क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ा है, प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल्स में। और आप जानते हैं कि वहाँ पीर के दिन असेंबली होती थी और भी मज़ीद इबादत होती थी, और यही मेरी परवरिश थी। इसके अलावा मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल हालात से भी गुज़री हूँ, लेकिन वो ईसाइयत की वजह से नहीं थे। दरअसल मेरा ज़ाती तजुर्बा ईसाइयत के साथ काफ़ी अच्छा था। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को मजहबी सदमे होते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए ये हुआ कि जब मैंने हाई स्कूल ख़त्म किया तो ईसाई धर्म में कुछ ऐसा था जो अब मेरे दिल को सच नहीं लग रहा था। और मुझे लगता है कि हम ज़्यादातर ये सब दिल से नहीं बल्कि महज इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरी माँ को ये पसंद था। और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि सिर्फ मैंने इस्लाम कबूल किया है, मेरी वालिदा अब भी क्रिश्चियन हैं। तो हमारा ख़ानदान ईसाइयत पर अमल करता था, लेकिन ज़्यादातर ये मेरी माँ का ईमान था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये सब हुआ तो मैंने फ़ौरन महसूस किया कि मुझे अपनी सेल्फ़ हीलिंग पर काम करना है। और मैंने कहा कि ठीक है, मुझे खुद पर काम करना है, और यही चीज़ मुझे न्यू एज तरीक़ों की तरफ ले गई। मैं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दौर में थी जहाँ मैंने सब कुछ आज़मा लिया था और मैंने खुद को बेहतर करने के लिए बहुत से मुख्तलिफ तरीके आज़माए, यहाँ तक कि योगा भी और दूसरे आम थेरेपी सेशंस भी। और मैं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पर थी जहाँ मैंने कहा कि ठीक है, इससे ज़्यादा भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैं उन ग्रुप्स में थी, यहाँ तक कि ब्रेथ वर्क ग्रुप्स में भी, और उन ग्रुप्स में होती थी और मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं अभी भी मुकम्मल नहीं हूँ। और मुझे याद है जब ये सब हुआ तो मैंने कहा ये दिलचस्प तो है मगर मुकम्मल नहीं है। फिर मैं दोबारा चर्च जाने लग गई और कुछ महीने जाने के बाद मैंने कहा नहीं, ये अब भी मेरे दिल को नहीं लग रहा,
حالانکہ میں عیسائیت کا احترام کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتی تھی کہ یہ میرے لیے نہیں تھا، بس یہی بات ہے کہ یہ میرے لیے نہیں تھا۔ پھر میری زندگی کا ایک حیران کن واقعہ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، ہم ٹیکسی میں تھے، اور جو لڑکا گاڑی چلا رہا تھا، ہم نے اس سے کہا کہ کوئی میوزک پلے کرے۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس صرف عربی میوزک ہے، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، عربی گانا ہی چلا دو۔ اور میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ مجھے ہمیشہ دوسری زبانوں میں موسیقی پسند رہی ہے، اور بہرحال وہ گانا چلا رہا تھا، اور میں نے کہا واؤ یہ کون سا گانا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے اللہم، اور میں نے کہا اوہ ٹھیک ہے، یہ واقعی بہت اچھا گانا ہے۔ پھر بھی مجھے بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ گانا بہت خوبصورت تھا۔ اور اس نے کہا ہاں یہ ایک مسلم گانا ہے، اور اس کے جواب میں نے کہا کہ اوہ ٹھیک ہے، واقعی خوبصورت لگ رہا ہے۔ پھر واپسی پر اس نے وہی گانا جو دوسری اور تیسری بار چلایا، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں یا کیسے، لیکن میں اسے شروع سے آخر تک گا سکتی تھی۔ شاید پورے گانے میں ایک ہی یا دو ہی لفظ تھے جس پر میں تھوڑی سی رکی۔ میرا خیال ہے یہ 1 یا 2 منٹ کا گانا ہے، لیکن باقی سب میں ایسے پڑھ رہی تھی جیسے میں عربی بولتی ہوں۔ اور مجھے یاد ہے میں اپنے آپ پر حیران ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی عربی نہیں بولی، اور بس یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہ کیسے کر پا رہی ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے اتنی جلدی عربی گانا کیسے یاد ہو گیا۔ اور بہرحال وہ مجھے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے اس کا چہرہ یاد ہے کہ اس پر کچھ ایکسٹرا چمک تھی، اور اب مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ نور تھا، جیسے وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ وہ کسی انگریز کو وہ عربی گانا گاتے ہوئے دیکھ کر نہایت خوش تھا۔ اور پھر میں گھر آ کر بھی کئی دن تک وہی گانا گاتی رہی اور یوٹیوب سے سرچ کر کے سنتی رہی۔ اس کے علاوہ میں نے اس کا مطلب انگریزی میں دیکھا، کیونکہ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میں اصل میں کیا گا رہی تھی، میں کیا کہہ رہی تھی۔ وہ ایک اللہ کے بارے میں تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ جیسے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہوں کہ میں اس عورت کے ساتھ کچھ غیر معمولی کرنے والا ہوں، اور میں اسے واپس گھر لے آؤں گا، یعنی کہ اسلام میں لے آؤں گا۔ تو یہ واقعی بہت زبردست تھا۔ اکثر لوگ یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، گانا یا موسیقی جو کہ دراصل اسلام میں حرام ہے، کیسے اللہ نے مجھے گانے کے ذریعے ہدایت دے دی، اور آج الحمدللہ میں 2 سال سے مسلمان ہوں۔ اور مجھے یاد ہے جب یہ سب ہوا، یعنی یہ ٹیکسی میں گانے والا واقعہ پیش آیا، تو میں نے کہا یہ ایک نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب میں یوگا اور ایسے ہی مختلف تھراپی سیشن سے نراش ہو کر دوبارہ چرچ جانے لگی تھی۔ اس کے بعد میں نے چرچ جانا بھی چھوڑ دیا، اور میں نے کہا نہیں، یہ اب بھی میرے دل کو سچ نہیں لگ رہا۔ تو جب یہ سب واقعہ ہوا تو میں نے سوچا کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، تو کیوں نہ ایک مرتبہ اسلام کو بھی پڑھ کر دیکھوں۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن پڑھوں گی، میں اس کا مطالعہ کروں گی، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے بائبل کا مطالعہ کیا تھا۔ میں بائبل کو بھی کھلے ذہن کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ جب میں عیسائیت کی طرف واپس جا رہی تھی اور اس پر غور کر رہی تھی، اور میں نے کہا کہ میں قرآن کو بھی کھلے دل کے ساتھ پڑھوں گی، اور میں اس چیز کے لیے بھی تیار تھی کہ اگر مجھے اسلام بھی سمجھ میں نہ آیا تو اپنی رائے بدل دوں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ پھر جب میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر بھی میں اسلامی ویڈیوز دیکھنے لگی، اور آہستہ آہستہ اسلام سے متاثر ہوتی چلی گئی۔ یوں تو ان چیزوں کی لمبی فہرست ہے جن کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ اسلام کی ہر چیز ایسی ہے جو کہ سچ ہے اور آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مگر یہاں میں 3 چیزیں بتانا چاہوں گی کہ جن کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا۔
اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے 3 چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے مجھے سب سے زیادہ یقین دلایا کہ اسلام ہی سچا رستہ ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے 7 آسمانوں پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ سے ہوئی، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی۔ تو یہ بات میرے لیے بہت مضبوط دلیل بنی کہ وہ یقیناً ایک سچے نبی ہیں، اور اس واقعے کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے، اور اس بارے میں تفصیلی احادیث بھی موجود ہیں، اور مجھے انہیں پڑھنا بہت پسند آیا۔ دوسری بات صلیب کا واقعہ تھا، جس کے بارے میں جانتی ہوں کہ عام طور پر ایک عیسائی پس منظر رکھنے والا شخص اس سے کافی مشکل محسوس کرتا ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ واقعہ بہت پیچیدہ اور ناقابل یقین ہے۔ اگر آپ سروے کریں تو کم سے کم 100 میں 95 عیسائی آپ کو ایسے ملیں گے جو اس بات پر شک کرتے ہیں، اور ان کے من میں اس بارے میں سوالات ہیں۔ میرے عیسائیت کے مطالعے میں نے ایک ایسے گروہ کے بارے میں سنا تھا اور اس کا مطالعہ بھی کیا تھا جو اس نظریے اور عقیدے پر یقین رکھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں فوت نہیں ہوئے تھے۔ تو مجھے یہ بات کافی دلچسپ اور تسلی بخش لگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صلیب کے واقعے کے بارے میں بہت سی مختلف تشریحات موجود تھیں، جس کی وجہ سے میرے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ایک بڑا سوال تھا کہ ان کتابوں کے اصل مصنف کون ہیں۔ لیکن سچ کہوں تو جب میں نے اس واقعے کو اسلام اور قرآن کی روح سے سمجھا تو صلیب کے بارے میں یہ اسلامی تصور میرے لیے ایک طرح سے تصدیق بن گیا کہ یہ محض ایسا ظاہر کیا گیا تھا اور حقیقت میں ایسا ہوا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے ایک بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور لوگوں نے اسے صلیب دے دی، اور وہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی ہے۔ اور میں پہلے ہی اس موضوع پر بائبل کے حوالے سے دوسرے علماء وغیرہ کے ذریعے مطالعہ کر چکی تھی، تو یہ بات ایمانداری سے میرے لیے مزید مضبوط تصدیق بن گئی کہ اسلامی علوم زیادہ واضح اور زیادہ لاجیکل ہیں۔ تیسری اہم بات یہ تھی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزے عطا کیے تھے، جیسے چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، ایک صحابی کے گھر میں دعوت کے دوران کھانے میں اتنی برکت کا ہونا کہ سارے صحابہ کرام نے کھانا کھایا، اور بھی بہت سارے ایسے معجزات تھے۔ میں نے ان معجزات کے بارے میں زیادہ مسلمانوں کو بات کرتے نہیں سنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر مسلمان قرآن کی حقانیت اور سائنسی حقائق پر بات کرتے ہیں، لیکن جب میں نے اس بارے میں احادیث پڑھی تو یہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد دلاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ویسے ہی معجزات دیے گئے تھے۔ اور اس طرح اسلام کے مطالعے سے مجھے یہ بات بھی سمجھنے میں مدد ملی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کر سکتی ہوں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، کیونکہ اسلام تمام انبیاء سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن عبادت کسی نبی کی نہیں کرنی، وہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایسی نہیں ہوں کہ آپ کو اسلام سکھا سکوں، اس لیے میں صرف آپ کو ترغیب دے سکتی ہوں کہ آپ خود تحقیق کریں، خود سچ تلاش کریں۔ خاص طور پر اگر آپ ایک نئے مسلمان ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں میں کشمکش ہوگی، اس لیے علم حاصل کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبی ہیں، کیونکہ اسلام میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر یقین کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب کوئی نان مسلم اسلام کو اسٹڈی کرنے لگتا ہے تو اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سچے خدا کا سچا کلام ہے، لیکن مشکل وہاں آتی ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں۔
एक नए मुसलमान के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान की गई बहुत सारी बातों की तहकीक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी मालूमात ऐसी भी होती हैं जो कि आपको गुमराह कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको तरगीब देती हूँ कि आप उनके बारे में तहकीक करें। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए एक रिवर्ट मुसलमान के बतौर कभी कभी हमें नफरत और बुरे कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। खैर, ऑस्ट्रेलवी माशरे में इतनी नफरत नहीं पाई जाती जितनी कि अमेरिका में देखने को मिलती है, और इस टॉपिक पर मेरी एक अलग से वीडियो मेरे टिकटॉक पर मौजूद है, आप वहां से तफसील देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ।